अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियाँ तो जारी हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जहाँ पर पाकिस्तान मुआशी महाज़ों पर, इक़्तिसादी महाज़ों पर, सियासी महाज़ों पर एक मरतबा फिर अपने सर्वाइवल को जीत कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं पर दुश्मन एक मरतबा फिर एक्टिव होता है, पाकिस्तान की सालमियत पर हमले की कोशिश करता है। ये दहशतगर्दी का हालिया एलिमेंट किसी की नज़र से भी ओझल नहीं है। अभी हम जो देख रहे हैं, इससे पहले जो पेशावर में हुआ, जो कोयटा में हुआ, जो कराची में हुआ, ये तमाम तर ताने बाने दुश्मन से मिलते हैं। दुश्मन किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पावर्स को यूज़ करता है, हमारे ही लोगों को इस्तेमाल करता है हमारे खिलाफ, इसी हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। आज IGKP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने पेशावर पुलिस लाइन्स पर मस्जिद में होने वाले खुदकुश धमाके का जो मरकजी सहूलतकार है उसकी गिरफ्तारी के हवाले से भी बताया। लेकिन इसके साथ साथ गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की अहम मुलाकात हुई है वज़ीर इत्तलात अता तारड़ से। इस मुलाकात में KP में सिक्योरिटी की सूरत हाल, मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई है। दोनों रहनुमाओं ने खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले अमन अमान की खराब सूरत हाल पर इजहार तशवीश भी किया है और सूबे में अमन अमान की बहाली के लिए अब मुश्तरका काविशों पर जोर भी दिया है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि सिक्योरिटी के हवाले से हर मुमकिन ताउन फराहम करने के लिए वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को यकीन दहानी भी करवाई है कि वो सपोर्ट में खड़ी रहेगी। और आपको ये भी बताएं कि नवंबर को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत एक एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ था। इसमें अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से पुलिस को लीड रोल देने और कुरम में अमन अमान के कयाम के लिए हुकूमत की अमलदारी के लिए दस्तयाब तमाम ऑप्शंस को इस्तेमाल करने का फैसला हो गया था। सूबे में अमन अमान की बेहतरी के लिए पुलिस और सिविल इंतजामिया की इस्तेदाद कार को बढ़ाने के हवाले से भी बात हुई थी और पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियों की जल्द फराहमी और खाली आसामियों को पुर करने के हवाले से भी अहम फैसला हुआ था। इसके साथ साथ हम आपको बताएं कि JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने भी खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल हुई है उस हवाले से इजहार तशवीश किया है। KP में अमन अमान की खराब सूरत हाल है। उन्होंने कहा कि हम ऐसे मामलात को संजीदा क्यों नहीं ले रहे। रॉकेट लॉन्चर्स और जदीद असलहे के साथ सड़कों पर पहरे दिए जा रहे हैं। इन तमाम मामलात को सियासी लोग ही तय कर सकते हैं, उनका यह भी कहना था। उन्होंने कहा कि सियासी लोगों की अहमियत को खत्म किया जा रहा है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसी हवाले से उन्होंने की और सहूलतकार को गिरफ्तार भी किया। साथ ही साथ ये भी पता चला तफ्तीश में कि जो मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार हुआ है उसका ताल्लुक भी महकमा पुलिस से है और ये मुल्जिम जमातुल अहरार से राब्ते में भी था। फिर ये अफगानिस्तान चला गया और 2021 में इस मुल्जिम को अफगान फोर्सेस ने गिरफ्तार किया, जिसे जमातुल अहरार से ताल्लुक रखने वाले जुनेद ने अफगान फोर्सेस से रिहा करवाया और फिर उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया और वो इसके बदले में उसको रकम भी देता रहा। इनिशियली 20,000 मिलते रहे और फिर माहाना बुनियादों पर 40,000 उसको पेमेंट होती रही। ये हमारे अपने लोग जिनको मुख्तलिफ हीलो बहानों से सोशल मीडिया के थ्रू अप्रोच करके, उनसे कॉन्टेक्ट करके मुल्क की सलामती के इदारों पर अपने मासूम लोगों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। लेकिन अब ऐसी जरूरत पेश आ गई है कि तमाम पॉलिटिकल क़यादत एक साथ हो, जिस तरह से मौलाना साहब भी फरमा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे अपने शो में। हम सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवा देते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शाहिदा रहमानी साहब हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम। हम बात कर रहे हैं कि एक जानिब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पॉलिटिकली अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले कर रही है बड़ी कामयाबी के साथ, जिसको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब अब मैडम पाकिस्तान को दहशतगर्दी जैसी इफरीत का एक मरतबा फिर सामना है, चाहे वो छोटे पैमाने पर हो या बड़े पैमाने पर। कराची का इंसिडेंट आपके सामने है, उससे हम नबरदाजमा तो हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि अब पॉलिटिकल क़यादत को एक मरतबा फिर एक साथ बैठना होगा, तमाम जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको बैठना होगा और इस सूरत हाल पर गौर करना होगा? किस तरह से पॉसिबल है ये? बहुत शुक्रिया। देखिए, आज आपने बहुत ही अहम इशू के ऊपर मदऊ किया, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सबसे ज्यादा आप देखें कि दहशतगर्दी से अगर कोई विक्टिम है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इन्हीं दहशतगर्दों के हाथों शहीद हुई। ना सिर्फ ये बल्कि हजारों सैकड़ों हमारे जो हैं पाकिस्तानी शहीद हुए, हमारे लॉ एनफोर्सेस के इदारों के जवान शहीद हुए और अभी भी हो रहे हैं। मुस्तकिल आपने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा एक सख्त स्टैंड लिया दहशतगर्दी के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ, और इस बात की भी उन्होंने
ہمیشہ مذمت بھی کی اور اس پالیسی کا حصہ نہیں رہے. جب کبھی کہا جاتا تھا کہ جی یہ بیڈ طالبان ہیں، ان کے ساتھ گڈ طالبان ہیں، ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں کس طریقے سے طالبانائزیشن کو نہ صرف فروغ دیا گیا بلکہ ان کے قیدیوں کو چھڑایا گیا وداؤٹ انفارمیشن، وداؤٹ گورنمنٹ پالیسی. نہ کسی پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہوا، نہ کہیں کمیٹیز میں ہوا، اور انہیں جو ہے دہشت گردوں کو رہا کرا کے پاکستان کے لیے سیف ہیون قرار دیا گیا. یہ ساری چیزیں ہوئیں اور دہشت گرد آج بھی ان کو جو ہے اپنا ضامن بھی سمجھتے ہیں اور ہمیشہ دہشت گردوں کی وہ سہولت کار بھی رہے، جس کی وجہ سے پاکستان ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کے لپیٹ میں آیا. حالانکہ 2014 میں جب اے پی ایس کا بدترین واقعہ ہوا، معصوم بچوں کے خون کی ہولی کھیلی گئی، اس وقت آپ نے دیکھا کہ تمام پولیٹیکل جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھیں اور اے پی سی بلائی گئی اور سخت سے سخت جو ہے اقدامات کیے گئے اور پھر دہشت گردی کا قلع کما کر دیا گیا، جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا گیا. ملک میں امن سکون ہوا، لیکن بدقسمتی سے 2018 سے لے کے 22 تک دہشت گردوں کو پھر جو ہے سیف پیسج دیا گیا، ان کو رہائی کرائی گئی. پھر ان کے ساتھ جو ہے گڈ اور بیڈ طالبان کا ورڈ یوز کیے گئے، پھر ان کے ساتھ نیگوسیشن ہوئی اور کہا کہ جی یہ، اور آج دیکھیں کہ وہی دہشت گرد پھر اس ملک کا ناسور بن گئے ہیں. ہم بالکل چاہے کے پی کے میں دہشت گردی ہو، بلوچستان میں ہو، سندھ میں ہو، پنجاب میں ہو، ڈی بی میں ہو یا اے جے کے میں، سب ہم ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں، کیونکہ دہشت گردوں کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے، نہ کوئی دین ہوتا ہے، نہ کوئی زبان ہوتی ہے، نہ کوئی قوم ہوتی ہے. دہشت گرد ہوتا ہے. اور جو آج پیش رفت ہوئی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ سی ایم کے پی نے بڑے دہشت گردی کے ان واقعات کو لے کر جب وہ آئے ہیں وفاق کے ساتھ، تو یہ ایک بہتر اقدام ہے اور بالکل اس کے لیے اے پی سی کی ضرورت ہے تاکہ دہشت گردوں کے خلاف پھر ایک ایسا آپریشن ہو جس سے ان کی کمر توڑ دی جائے اور دہشت گردی کا قلع کما کیا جائے. میڈم، آپ سمجھتی ہیں کہ چائنا جو پاکستان کا بڑا ہی زبردست دوست رہا ہے ہمیشہ سے، چاہے اچھے وقت ہوں چاہے برے وقت ہوں، اور ابھی جو ریسنٹلی ایک انسیڈنٹ ہوا تھا اس پر چائنا نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ پاک چین کے تعلقات کو جو ڈیمولش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارا دشمن، اس میں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، اور جتنی بھی کوششیں ہوں گی اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ اتنے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ایک طرف دشمن نہیں چاہتا کہ سی پیک مکمل ہو یا پاکستان چائنا اچھے ٹرمز میں آگے بڑھ سکیں، لیکن دوسری جانب آپ کو کہیں لگتا ہے کہ ہماری کوششیں بھی کم ہیں ٹورڈز چائنیز کمیونٹی، کہ ہم بہت اچھے طریقے سے چل رہے ہیں، سی پیک بھی آگے بڑھے گا، لیکن پاکستان کو تھوڑا زیادہ پرو ایکٹیولی ہو کر اس میں کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، دشمن کو تو، جو پاکستان دشمن قوتیں ہیں جو پاکستان میں انتشار چاہتی ہیں، جو نہیں چاہتی کہ پاکستان ترقی کرے، پاکستان ترقی یافتہ ممالک کی صفوں میں شامل ہو، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان آپ کے ساتھ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، ہمارے اپنے لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، بلوچستان ہو، کے پی ہو، سندھ ہو، پنجاب ہو، ہر جگہ ہمارے اپنے ہی لوگ جو ہیں ان کے سہولت کار بنتے ہیں دہشت گردوں کے، چند پیسوں کی لالچ میں، غلط پروپیگنڈے میں. میں سمجھتی ہوں اس کے حوالے دوستی ہے یہ تو لازوال ہے، اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ چائنیز حکومت کا بہت بڑا پن ہے کہ انہوں نے اتنے نقصانات کے باوجود نہ تو سی پیک جیسے عظیم منصوبے کو روکا، نہ ہی پاک چائنا دوستی کے اوپر کوئی حرف آنے دیا. بالکل اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب خود جو ہے ایمبیسی گئے، ان سے ملاقات کی، نہ صرف تعزیت کی بلکہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے سخت سے سخت اقدامات کی کوشش کی. حکومت کو بالکل چائنیز شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. تمام حکومتیں سرگرم عمل ہیں اور تمام چائنیز شہریوں کے لیے حفاظت کے لیے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں. تو حکومت کو اور بھی مزید سخت کرنا چاہیے تاکہ دہشت گردوں کو، اور آپ نے دیکھا کہ جو کراچی میں واقعہ ہوا اس کی کس انداز سے انویسٹیگیشن فوری طور پہ کی گئی، یہ بھی پتہ چل گیا کہاں سے وہ گاڑی خریدی گئی، کس طرح پیسے منتقل ہوئے، کون کون انوالو تھا، اور دہشت گردوں تک پہنچ گئے جو اس کے اعلی کار تھے. تو انشاءاللہ تعالی گورنمنٹ اپنی پوری کوشش کر رہی ہے، اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن ہو، پاکستان ترقی کرے، لیکن پاکستان دشمن قوتیں نہیں چاہتی کہ سی پیک جیسا عظیم الشان منصوبے سے پاکستان میں ترقی کے راستے کھل جائیں. گوادر پورٹ جو ہے وہ فعال ہو کے جس انداز سے تیزی سے کام کرے گی، اور سی پیک کا جو منصوبہ
وہ تو پاکستان ترقی کی منازل طے کرے گا، اور وہی قوتیں جو ہیں وہ اس طرح کے واقعات کرتی ہیں تاکہ ہم اس پروجیکٹ کو روک دیں۔ بالکل ٹھیک شاہدہ صاحبہ، جس طرح سے آپ فرما رہی ہیں نا کہ بہت مختصر عرصے میں ساری کی ساری انویسٹیگیشنز مکمل ہو گئی، بڑا زبردست کام کیا پاکستانی اداروں نے، سیکیورٹی اداروں نے، ایجنسیز نے، پوری کی پوری ڈیٹیلز، پوری سی سی ٹی وی فوٹیجز، پوری خرید و فروخت، کس طرح سے انہوں نے پلان بنایا، کون کون سہولت کہاں رہا، کس کس نے رول پلے کیا، ساری کی ساری ڈیٹیلز بہت زبردست طریقے سے کام کرتے ہوئے سامنے تو آ گئی ہیں۔ لیکن دوسری جانب آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے ماحول میں کسی بھی سیاسی جماعت کی جانب سے، اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں ابھی پاکستان تحریک انصاف کی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اسی مہینے ایک بڑے احتجاج کی کال دی جائے گی جس کے اندر ہم بلاک کر دیں گے سڑکوں کو، روڈ بلاک ہوں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایسے حالات میں کسی بھی احتجاج یا بڑے مظاہرے یا کسی بڑی کال کے حوالے سے ہم متحمل ہو سکتے ہیں جب سیکیورٹی صورتحال ملک میں ایسی ہو؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کے ساتھ بڑا ایک یہ افسوسناک پہلو ہے کہ وہ ہمیشہ اس وقت کا انتخاب کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا 2014 میں جب دھرنا دیا گیا، چائنیز پرائم منسٹر پاکستان کا وزٹ کر رہے تھے، سی پیک منصوبے کو آگے لے کے چلنا تھا، اس وقت اس کو سیبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسی طرح دہشت گردوں کو 2018 سے لے کے 22 تک جو ہے سہولت کاری فراہم کی گئی، ملک کو دہشت گردی کی آگ میں ایک دفعہ پھر جھونک دیا گیا۔ اور اب پھر جبکہ پاکستان معاشی طور پہ ترقی کر رہا ہے، معاشی اہداف کو حاصل کر رہا ہے، تو اور اس کے بعد پھر دہشت گردی کی ایک وبا جو ہے پورے ملک میں آئی ہے، تو ایسے وقت میں اس طرح کے احتجاج سے گریز کرنا چاہیے۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی کو اب سبق سیکھ لینا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے جتنا سفر کیا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا، تمام چیزوں کا، پی ٹی آئی کو اب پولیٹیکل میچورٹی کا سامنا کرتے ہوئے پولیٹیکل سیاسی ڈائلاگ کی طرف آنا چاہیے۔ اس وقت انہیں ایک ہو کر ملک کو اس دہشت گردی کی جنگ سے نکال کے پاکستان کو ترقی کے راستے پہ لانے کے لیے ایک ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ پاکستان ترقی کرے گا تو ملک عوام خوش ہوں گے، اور عوام خوشحال ہوں گے تو ہم سب پالیٹکس بھی کر سکیں گے۔ لیکن اگر پاکستان اس طرح خدا نخواستہ دہشت گردی کا شکار ہے، اس طرح انسرجنسی رہی، افراتفری رہی، معاشی استحکام نہیں ہوا، سیاسی استحکام نہیں ہوگا، جس ملک میں امن نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اس ملک میں امن کو بحال کرنے کے لیے ایک ہو کے کوشش کرنی چاہیے۔ اس وقت اپنے تمام احتجاج اور اپنے تمام اس طرح کی چیزوں کو انہیں ترک کر کے آ کے بیٹھنا چاہیے تاکہ ہم دہشت گردوں کا قلع کما کر سکیں۔ بالکل ٹھیک شاہدہ صاحبہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم رول کی بات کرتے ہیں، بڑی سیاسی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ، اور اگر پاکستان تحریک انصاف نہیں بھی بیٹھتی تو دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ وہ وقت ہے جس کے اندر ہمیں آل پارٹیز کانفرنس جسے پہلے بلائی گئی ابھی بلایا جائے، جس کے اندر ان تمام چیزوں کو ڈیٹیل ڈسکس کر کے اس کے اوپر فیصلہ کر لیا جائے کہ ابھی سب سے پہلے پاکستان، سب سے اوپر پاکستان، اور اس کے بعد پولیٹیکلی اپنے جو بھی مفادات ہیں، فائدے ہیں، ان کو رکھا جائے، نہ کہ اگر ایک شخص جیل میں ہے تو پورے پاکستان کو، سارے شہروں کو بند کر دے، دارالحکومت کو بند کر دیں، اور پھر اس کے بعد گرفتاریاں ہوتی ہیں، کریک ڈاؤن ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد ہم کہیں کہ صرف ایک جماعت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن آلدو کہ ہم پوری کی پوری گراؤنڈ ریالٹیز کو اور سینیریوز کو بھول جائیں، ہم بولیں کہ صرف ایک ہی جماعت ہے کہ اس کو اپنے رائٹس نہیں مل رہے۔ دوسری جانب اگر پاکستان ترقی کر رہا ہے، جس طرح آپ نے بولا کہ مہنگائی اب سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے، پاکستانی معیشت اوپر جا رہی ہے، اسٹاک ایکسچینج بہتر جا رہا ہے، پازیٹیو اشاریے ہمیں مل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم باؤنڈ بھی ہیں، تو ان سب چیزوں کو ہم بالکل صرف نظر کر دیں اور صرف ایک ون پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر سیاست ہوتی رہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ طریقہ، یہ پیٹرن ٹھیک ہے پالیٹکس کے اندر؟ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور معیشت جو ہے بہت ہی صورتحال سے دوچار تھی، پھر کووڈ بھی تھا، اور اس کے بعد جو ہے معیشت کا جو صورتحال تھی، تو اس وقت کے اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف صاحب نے، بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، کو چیئرمین جناب آصف علی زرداری، صدر آصف علی زرداری صاحب نے آن دا فلور آف دی ہاؤس بارہا پی ٹی آئی کو کہا کہ میثاقی معیشت کریں، آئیں اس ملک کے لیے بیٹھیں۔ حالانکہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی تھی، تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو گرفتار کیا جا رہا تھا، تو ہم روزانہ نہ تو سڑکوں پہ ہوتے تھے، نہ ہی ہم اسمبلی کے اجلاس کو چلنے نہیں دیتے تھے، نہ ہی ہم کہتے تھے کہ صرف بس رہا کرو، اس کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں چلے گا۔ نہیں، وہاں پر ٹھیک ہے احتجاج ہوتا ہے، ایک سمبل ہوتا ہے، آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے بعد
نہ تو کسی پروسیس کو روکتے ہیں، نہ ہی کوئی پارلیمانی سسٹم کو روکتے ہیں، نہ ہی ملک کی معیشت کو روکتے ہیں، نہ ہی آپ ملک کو نقصان پہنچانے کی کوئی سازش کا حصہ ہوتے ہیں. لیکن یہ وہ پارٹی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، کہ یہ صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے، فرد واحد کے لیے اس ملک کی سالمیت کو، اس ملک کی ترقی کو، اس ملک کے تمام تر مفادات کو داؤ پہ لگا کے، اسٹیک پہ لگا کے سوچے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آئی ایم ایف کو، دنیا بھر کے ممالک کو یہ خط لکھتے ہیں کہ پاکستان کی ڈونیشن بند کیا جائے، پاکستان کو امداد نہیں دی جائے. پھر یہ اپنے آپ کو وکٹم ثابت کرنے کے لیے اسی امریکہ کو پہلے جلسوں میں سائفر لہرا لہرا کے کہتے تھے کہ جی عوام کو ورغلاتے تھے کہ ہماری حکومت کو امریکہ نے لایا، گرا دیا ہے، اور ایبسولوٹلی ناٹ، امریکہ کو جو یار ہے، غدار ہے. لیکن پھر شاہدہ صاحبہ اسی امریکہ سے مدد مانگنا اور انہی کو لیٹر لکھنا، اسی کو میں اسی کو کمپلیٹ کر رہی تھی کہ آج اسی امریکہ سے جو ہے لیٹر لکھے جا رہے ہیں، اسی سے مدد مانگی جا رہی ہے، اسی کے جلسے میں جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں. تو اب پتہ نہیں کہ یہ غلام ہیں یا نہیں ہے، اب پتہ نہیں کہ یہ امریکہ کے یار ہیں کہ نہیں ہے، اب پتہ نہیں یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، جو پاکستان صرف اپنے ایک شخص کے لیے پاکستان کے مفاد کو، پاکستان کی سالمیوں کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ابھی جو کرنٹ سینیریو ہے اس کے حساب سے پاکستان میں اگر پاکستان تحریک انصاف کی جماعت کو نکال دیا جائے اور اس کے بعد جس طرح سے یہ بات کرتے ہیں کہ اگلے الیکشنز بھی ہوں گے تو پھر ہمارے پاس بہت بڑا ایک ووٹ بینک ہے، عوام نے ہمیں بہت سپورٹ کیا تھا، ووٹ دیا تھا، اگر ابھی الیکشن ڈکلیئر ہوتے ہیں یا آنے والے الیکشنز میں بات ہوتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اسی طریقے کی پاپولیرٹی خان صاحب کو ملے گی، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اب وہ لوز کر چکے ہیں، وہ عوام کے دلوں میں یا پرفارمنس کے تائیں اگر ہم بات کریں وہ بات نہیں رہی؟ دیکھیں اب عوام جو ہے بہت مایوس ہو چکے ہیں، چونکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص اپنی ذاتی اناد اور سیاست کو اس نے ذاتی دشمنی میں بدل دیا ہے. اور آپ اس کا نتیجہ یہ دیکھیں کہ پنجاب میں 2 حلقوں میں الیکشن ہوئے، ملتان میں ہوئے، نعیم یار خان میں ہوئے، اور دونوں پاکستان پیپلز پارٹی نے ون کیا. ان کی اپنی سیٹ تھی جو کہ ان کے ایم این ایز کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کے پی میں 2-3 سیٹوں پہ الیکشن ہوا، وہاں بھی اپنی سیٹ لوز کر گئے. تو جہاں پر بھی الیکشنز ہو رہے ہیں، بائی الیکشنز ہو رہے ہیں، اور اس کی رپورٹ 5 اینڈ پل ڈیٹ تمام ادارے کہہ رہے ہیں کہ انتہائی مطلب، اور پی ٹی آئی کو بھی اس کے اوپر کوئی تحفظ نہیں ان کے ریزلٹ پہ. اس کی اب ان کو اپنا آئینے میں اپنا عکس نظر آ جانا چاہیے کہ لوگ انہیں ریجیکٹ کر چکے ہیں، لوگ سڑکوں پہ نہیں نکل رہے ہیں. بڑی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپیلیں ہو رہی ہیں، درخواست ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے باوجود آپ ثوابی کا جلسہ دیکھ لیں. آپ جو اسلام آباد آ رہے تو اس وقت دیکھ لیں کہ ان کو کے پی کے کی حکومت کو، تمام سرکاری وسائل کو، تمام شاہدہ صاحبہ ہمیں جوائن کیا مفتی کفایت اللہ صاحب نے بھی، جے یو ایف اے کے سینئر رہنما، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں، شامل گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. ہم بات کر رہے ہیں ابھی تو پوری کی پوری سیکیورٹی سچویشنز پر شاہدہ رحمانی صاحبہ سے بھی گفتگو ہو رہی ہے، جس طرح سے آج آئی جی کے پی نے بھی پریس کانفرنس کی ہے اور ملاقات بھی ہوئی ہے گورنر کے پی سے، وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب کی. انہوں نے کہا ہے کہ جتنی بھی سچویشن خراب ہے خیبر پختونخوا کے اندر، اس کے اندر حکومت، وفاقی حکومت فلی سپورٹ کرے گی، اور جتنی بھی چیزیں پولیس کو چاہیے، کے پی پولیس کو چاہیے، وہ ہم پرووائڈ کریں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اچانک سے دہشت گردی کی ایک نئی لہر کا آ جانا، جبکہ پولیٹیکلی چیزیں اسٹیبلائز ہو رہی ہیں، اکانومیکلی معاشی طور پر ملک مضبوط بھی ہو رہا ہے، آگے بھی جا رہا ہے، مثبت چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں، تو مفتی صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں کس راستے سے آ رہی ہیں؟ کون ہے ان تمام چیزوں کے پیچھے جو ایک مرتبہ پھر ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان کو؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ کی وجہ سے ہماری بات قوم تک پہنچ جاتی ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ دہشت گردی کا عنصر ہے، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ قوموں پر جنگیں آتی ہیں، لیکن قوم اس کا مقابلہ کرتی ہے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ. ٹھیک. کوئی فورسز یا فوجی یا رینجر پولیس وہ جنگ نہیں جیت سکتی جب تک اس کی پشت پر قوم نہ ہو، اور قوم کا اتحاد بہت ضروری ہے. اتحاد کا معنی یہ کہ تمام رنگ، تمام نسل، تمام زبان بولنے والے، تمام طبقات وہ ایک ہوں. تو ظاہر ہماری پہلی تقسیم سیاسی تقسیم ہوتی ہے، تو سیاسی تقسیم کے نام تو بہت زیادہ منتشر ہیں. اس انتشار کی وجہ سے قوم کا اتحاد نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے دہشت گردوں کو بہت زیادہ حوصلہ ہو جاتا ہے اور ہم جنگ میں نقصان ہو جاتا ہے.
میں تو اس موقع پر کہ جب آپ اپنے اس ٹی وی چینل کے حوالے سے جو لوگ ہماری بات سن رہے ہیں، میں ان کا خاص کروں گا کہ سب سے پہلے قوم کو ایک کیا جائے. اگر قوم ایک ہوگی تو کوئی جنگ جیتنا ہمارا مشکل نہیں. جی مفتی صاحب. جی مفتی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں میں نے تو بات ختم کر دی، فل اسٹاپ آ گیا. ٹھیک ہے، آپ کی آواز کٹ گئی تھی مفتی صاحب. اب ٹھیک ہے، جس طرح سے مولانا صاحب بھی اس کے اوپر اپنی ریزرویشنز کا اظہار کر رہے تھے کہ امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو نہیں لگتا کہ اب پولیٹیکل قیادت کو ایک ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے؟ پے در پہ حملے ہونا، چاہے وہ مختلف صوبوں میں، مختلف جگہوں پر، مختلف ٹارگٹ ہے ان کا، لیکن ہے تو پاکستان. تو کیا مولانا فضل الرحمان صاحب دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کے بیٹھیں، آل پارٹیز کانفرنس بلا لیں، ایک ساتھ بیٹھ کر ان تمام میٹرز کے اوپر بات ہونی چاہیے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ وہ سچویشن ہے، یہ وہ وقت آن پڑا ہے؟ نہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب تو فلیکسیبل آدمی ہیں. ظاہر ہے وہ لچک دکھاتے ہیں تو 26ویں آئینی تنظیم میں ساتھ دیا، اگرچہ وہ ان کے ساتھ نہیں تھے حکومت کے ساتھ. لیکن جو انتہا پسندی ہے وہ تو جے یو آئی میں نہیں ہے، وہ تو ایک طرف مسلم لیگ پیپلز پارٹی ہے اور دوسری طرف پی ٹی آئی ہے. اب یہ دونوں اگر سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک جگہ بیٹھنا ہے، صرف بیٹھنے سے فائدہ نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ کچھ لچک دینا ہوگا، ٹیک ہوگا، کچھ دینا ہوگا، گیو اینڈ ٹیک ہوگا، کچھ دینا ہوگا. اس طرح اگر تو بنتا ہے پھر تو بہت اچھی مثالی صورتحال بنتی ہے. اور اگر ایسا ماحول نہیں بنتا تو پھر ملاقات کا فائدہ بھی نہیں ہے اور ایک ساتھ بیٹھنے کا فائدہ نہیں. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ انیشیٹو مولانا صاحب نہیں لے سکتے؟ مولانا صاحب تو اس امن و امان کی سچویشن کے حوالے سے افغانستان بھی تشریف لے گئے تھے، اور تب بھی اگر اس ملاقات کا فائدہ نہیں ہوا، وہ سمر آور بار آور ثابت نہیں ہوئی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ہمسایوں سے ہمیں یہ توقع نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے امن و امان کی سچویشن کے اوپر اپنی پالیسیز کو ریوائز کر سکیں، ایک مرتبہ دیکھ سکیں ہمسایہ ہونے کے ناطے؟ نہیں، وہ ہمسائے تو ہمارے دشمن ہیں نا، وہ اس کی تو آپ سوچیں نہیں. میں تو انٹرنل پالیسیز کی بات کرتا ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب یہ انیشیٹو لے سکتے ہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے، اور ہمیشہ کے لیے ان کا یہی ایسے ہی کردار رہا ہے کہ ہم سیاسی جماعت میں ہوتے ہیں، پارٹی میں ہوتے ہیں، لیکن ملک پہ ایک بات آتی ہے تو پھر ہم سیاسی وابستگی کو چھوڑ دیتے ہیں. مولانا صاحب ایسا کر سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں چونکہ زیادہ زور اس کا دہشت گردی کا خیبر پختونخوا میں ہے، کے میں، تو بنیادی طور پر ان کے ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو پریشان ہونا چاہیے. تو وزیر اعلیٰ اگر ریکویسٹ کریں گے مولانا کو کہ ہمیں یہ درپیش ہے، تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ مولانا صاحب مدعی بن جائیں گے. اور دوسرا جو شدت پی ٹی آئی میں ہے وہ، اور حکومت بہرحال کمزوری چاہیں گے کہ امن و امان ہو، تو اس طرح ایک اچھی اور مثالی اور آئیڈیل قسم کی پوزیشن بن سکتی ہے. لیکن ابتدا تو کرنی پڑے گی ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محترم جناب علی امین گنڈاپور. مفتی صاحب، ایک ڈسٹرکٹ ڈی آئی خان کی اگر ہم بات کرتے ہیں، جہاں پر مولانا صاحب بھی فرماتے ہیں کہ وہاں پر تو ریاستی رٹ بھی ختم ہو گئی ہے، تو اس رٹ کو بحال کرنے کے لیے جہاں سے بہت سو کا تعلق بھی ہے، پولیٹیکل قیادت کا بھی، آئی جی صاحب کا بھی، وہاں پر اگر ریاستی رٹ کو چیلنج کیا جاتا ہے، اسے ختم کر کے، معدوم کر کے سب چیزوں کو ٹیک اوور کیا جاتا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پر فوری طور پر ایکشن ہونا چاہیے اور اس کے لیے ایکٹیولی کام کرنے کی ضرورت ہے فوری طور پر، ہنگامی بنیادوں پر؟ دیکھیں، ایک کام تو ہو رہا ہے نا، جو ہمارے سیکورٹی فورسز ہیں وہ تو مختلف پوائنٹوں پہ تو کھڑے ہیں نا. ایسا تو نہیں کہ انہوں نے وڈرا ہو گیا واپس آ گئے، وہ تو ہیں. یعنی آپ کہتے ہیں نا فوری طور پر، ہنگامی طور پر وہ تو ہو رہا. سر وہ حملہ کر رہے ہیں، پولیس جوابی حملہ کر رہے ہیں، وہ تو ہو رہا. لیکن چونکہ سچویشن نارمل نہیں ہے، اس لیے کچھ مزید کرنا ہے. میں نے مشورہ کیا ہے آپ کے اس چینل کے حوالے سے، اور ہو سکتا ہے یہ ہماری قوم قبول کر لے تو بہت اچھا ہو جائے گا، قوم کا بھلا ہو جائے گا، کہ بنیادی اقدامات ذمہ داری اٹھائیں ہمارے وزیر اعلیٰ، اور وہ مولانا صاحب کی پوزیشن اٹھائیں اور ان کہیں گے آپ مدعی بن کر سارے پولیٹیکل فورسز کو ایک کریں. یہ ایک ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات بدل جائیں گے. یعنی بنیادی یہ اٹھائیں، پھر مولانا صاحب انوالو ہو جائیں،
پھر وہ حکومت کو بھی انوالو کریں, PTI کو بھی انوالو کریں, اس طرح ہم اچھی پوزیشن پر آ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. شاہدہ صاحبہ, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جس طرح سے مولانا صاحب نے بات کی, مفتی صاحب نے, کہ اگر اتحاد اتفاق ہوتا ہے, قومیں ایک ساتھ ہوتی ہیں, متحد ہوتے ہیں, پولیٹیکل قیادت بھی, اور ہر طرح سے آپ کے اندر تفرقہ تفریق نہیں ڈالی جاتی, ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی نہیں ہوتی, تو پھر دشمن کو بھی اپنا کام دکھانے کے لیے تھوڑی مشکل ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ریسنٹ ٹائمز میں کچھ عرصے سے لے کر اب تک بہت زیادہ یہ ڈویژن رہی, اس وجہ سے یہ پوری کی پوری سچویشن کریٹ ہوئی ہے ابھی جس کو ہم فیس کر رہے ہیں اور جس کے بارے میں ہم پروگرام میں بات بھی کر رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جب ہم ایک ہوں گے, اور اس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی بیان کرتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور ایک ہو جاؤ, تو یہ اسی اور ہمیں اس کے احکامات کو ایز اے مسلم ماننا چاہیے. اسی لیے علامہ اقبال نے بھی کہا تھا ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. تو یہ ساری چیزیں بالکل صحیح ہے کہ جب ہم ایک ہوں گے, طاقتور ہوں گے, اور پھر ہمارے کوئی بھی دشمن جو ہے ہمیں نقصان پہنچانے کا نہیں سوچ سکتا. لیکن جب ہم تفریق ہوں گے, ہم تقسیم ہوں گے, تو بہت آسانی سے ہمارے اندر جو ہے رفت ڈالی جا سکتی ہے, رخنہ اندازی کی جا سکتی ہے, ہمیں ڈیوائیڈ کر کے دشمن اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو سکتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, دشمن اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو رہا ہے, ہمارے ہی لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے. KP میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بھی ہمارے ہی لوگ ایندھن بھی بن رہے ہیں, سہولت کار بھی بن رہے ہیں. اسی طرح پورے پاکستان میں جہاں بھی دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں ہمارے ہی لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے. کہیں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تھرو سوشل میڈیا, اور اس طرح کے ان کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے, ان کے جذبات کو مس گائیڈ کر کے ابھارا جاتا ہے. اسی طرح ان کو جو ہے کہیں غربت اور بے روزگاری سے فائدہ اٹھا کے تھوڑے پیسوں کی لالچ میں ہمارے لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے. تو اس وقت چاہیے کہ میڈیا میں اس طرح کے, جس طرح آج آپ نے ٹاک شو کیا یونٹی کے لیے, پاکستان کے لیے, پاکستان کی پیٹریوٹزم کے لیے, تو اس طرح کے میڈیا کو بھی اپنا مثبت رول پلے کرنا چاہیے. بجائے تفریق کے اس طرح کے پازیٹیو پروگرام کریں جس کے اندر پاکستان سے محبت کا, پاکستان میں یونٹی کا. تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اختلافات, نظریات الگ ہوتے ہیں, لیکن آپ نے دیکھا کہ جب پاکستان کی بات ہوتی ہے, پاکستان کے لوگوں کی بات ہوتی ہے, پاکستان کی ترقی کی بات ہوتی ہے, تو پھر سب کو ایک ہونا پڑتا ہے. اور پاکستان کی طرف اب کوئی ٹیڑھی نگاہ سے دیکھتا ہے, اس وقت بھی تمام پولیٹیکل جماعتیں اپنے اختلافات کو بھول جاتی ہیں. اور میں بالکل مولانا فضل الرحمان صاحب کی بڑی ہم سب عزت کرتے ہیں. وہ ایک زیرک سیاستدان ہیں, اور انہوں نے کبھی اصولوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا, اور وہ ہمیشہ جو ہے آپ نے دیکھا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں بھی انہیں بڑی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اصولوں کا ساتھ دیا. ٹھیک ہے. حاجی غلام علی آج بھی سابق ان کی گورنر جو KP شاہدہ صاحبہ میں جوائن کر چکے ہیں, ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم حاجی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام, خیریت. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن یہاں پر ہم کر رہے ہیں سیکیورٹی کنسرنز کے حوالے سے, جو سیکیورٹی سچویشن خصوصی طور پر خیبر پختونخوا میں ڈیولپ ہوئی ہے ان ریسنٹ ٹائمز. آپ اچھے طریقے سے ہمیں بتا بھی سکتے ہیں کہ اب پچھلے کچھ عرصے سے یہ بڑی ریپڈلی کارروائیاں ہو رہی ہیں, خصوصی طور پر خیبر پختونخوا متاثر ہے. اس کی سب سے بڑی اپیرنٹلی کیا ریزن نظر آتی ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ایک تو سب سے پہلے یہ ہے نا کہ ہمارا پروونس اور بلوچستان اس وقت بالکل مسلسل کہیں یعنی سال 1.5 سال سے مسلسل ٹارگٹ ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے آپس کی چیکلس, اور خاص کر ہمارے محترم گورنر صاحب جو آئینی رول اس کا یہ ہے کہ وہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے درمیان برج کا کردار ادا کرے گی. جی. اس نے اس کردار کو اتنا متنازع بنا دیا کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت آپس میں بیٹھنے کو تیار نہیں, اور لا اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ ہے وہ کنٹینیو خراب ہوتا جا رہا ہے. اس کے لیے دیکھو, لا اینڈ آرڈر کے مسئلہ بغیر وفاقی حکومت کی سرپرستی اور صوبائی حکومت اور تمام فورسز جب یکجا نہیں بیٹھیں گے, اس پہ غور نہیں کریں گے, اس کے خاتمے کے لیے لائحہ عمل تیار نہیں کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں بحیثیت ایک سیاسی کارکن میں وفاقی حکومت سے اپیل کروں گا کہ اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے اکابرین جو ہیں ان کا بھی ایک میٹنگ بلا کے
ان سے بھی مشاورت کی جائے، جس میں پی ٹی آئی کو بھی شامل کیا جائے، کیونکہ یہ مسئلہ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی ترقی اور امن و امان کی بحالی کے ساتھ ہی ہمارا جو مشکلات ہے اس وقت آپ دیکھ لیں، سیاسی مشکلات بھی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ معاشی استحکام بھی نہیں. سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام ممکن ہی نہیں، اور معاشی استحکام تب آئے گا جب امن ہو. تو امن ایک لازمی جز ہے، اور اس کے لیے یعنی ہم اپنے اختلافات، ہمارے جماعت کے اختلافات ہوں گے، لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں مولانا فضل الرحمان نے ایک تاریخی رول ادا کیا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں پر مشتمل ایک جرگہ وفاقی حکومت بھی طلب کریں، یہاں صوبائی حکومت بھی طلب کریں، اور صوبائی اور وفاقی حکومت اس مسئلے پر ایک پیج پہ بیٹھے. میں بحیثیت گورنر 3 بار وزیر اعظم صاحب گورنر ہاؤس تشریف لائے. اچھا. 3 بار ہمارے مختلف تمام فورسز کے ساتھ مشاورت ہوئی. تو اسی طرح اگر ہم آپس میں دشمنی اور چیک لسٹ اور آپس کی جو ناراضگیاں ہیں وہ ریاست پر قربان کریں گے، ریاست مقدم ہے اور ریاست کے لیے ہم سب نے رول ادا کرنا ہے. تو سر آپ کو یہ لگتا ہے کہ سپورٹ حاصل نہیں ہے وفاق کی صوبوں کو؟ اسپیشلی آپ خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر اس کو اگنور کیا جا رہا ہے. نہیں، بلوچستان میں ان کی حکومت ہے جی، یعنی وفاق کی منظور نظر حکومت ہے، لیکن اس دن کتنا خطرناک واقعہ ہوا ریلوے اسٹیشن میں. جی. اس کے لیے دیکھیے پلاننگ انٹیلیجنس جو سورسز ہے اس کا استعمال تمام سیاسی جماعتوں کا، تمام پارٹیوں کا اس کے لیے ایک ہونا ضروری ہے. اگر ہم اس کے لیے ایک نہیں ہوں گے تو یہ سب ہم بھائی ہیں، ہمارے بھائی ہیں جو شہید ہو رہے ہیں، فورسز ہمارے بھائی ہیں، پولیس ہماری بھائی ہیں اور شہید ہو رہے ہیں. اس سے اس امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال سے ہمارا معاشی عدم استحکام میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کافی انویسٹر ہمارے ملک کے باہر جا رہے ہیں. ہمارے اس وقت خیبر پختونخوا میں 80% انڈسٹری بند پڑی ہے. اچھا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ امن و امان کی صورتحال کی وجہ سے ہے. لیکن سر آپ کے علم میں ہوگا کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے حوالے سے بڑی سخت پالیسیز بنی تھیں. اب وہ پالیسیز پر اگر عمل نہیں ہوا، نیشنل ایکشن پلان کو اس طریقے سے پریکٹس نہیں کیا گیا جس طرح سے وہ ڈیزرو کرتا تھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کس کی کوتاہی ہے؟ ناکامی کہاں پر ہے؟ کہاں پر فالو نہیں کیا گیا؟ دیکھیں، میں تو یہ عرض ہی کروں گا کہ اس وقت چونکہ سیاسی جماعتوں خصوصاً پی ٹی آئی ہماری کافی حکومت سے دور ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ بعض ایشو ایسے ہیں جس پر ہم سب کو مل بیٹھ کر اس کے لیے لائحہ عمل تیار کرنا ہے. میں نے کہا بحیثیت گورنر، دیکھیں گورنر جو ہے وہ صوبے میں اور صوبائی حکومت کی مشکلات اور صوبے کے ساتھ اچھا تعلق قائم کریں گے اور وفاق کو وہ پیغام پہنچائیں گے. ادھر تو سب سے زیادہ مشکلات گورنر صاحب میرے بھائی ہیں، انہوں نے پیدا کیے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، ایک دوسرے سے گھر خالی کرتے ہیں، ایک دوسرے، یعنی یہ بہت ہی اس ملک کے لیے، اس صوبے کے لیے، ریاست کے لیے بہت زیادہ خطرناک بات ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ مسائل گورنر کے پی کی طرف سے ہیں؟ دوسری جانب اگر ہم وزیر اعلیٰ کے پی کے رویے کی بات کر لیتے ہیں سر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گورنر کا رول یہ ہے کہ وہ وفاق کے ساتھ صوبائی حکومت اور عوام کا رابطہ مضبوط کریں گے، وہ پل کا کردار ادا کریں گے. وہ کبھی بھی ایسا بیان جاری نہیں کریں گے. میں خود 18 مہینے گورنر تھا، کوئی ایک سٹیٹمنٹ کبھی ایک میں اپنے سیاسی جماعت کے اجلاس میں شرکت کی. میں ریاست کا نمائندہ ہوں، گورنر ریاست کا نمائندہ ہے اور ریاست کے مشکلات کے حل کے لیے یہ ایک برج کا کردار ادا کرے گا. تو ہمارا بھائی ہے، ہم کوشش کریں گے، میں خود بھی اس سے رابطہ کروں گا کہ
کہ یہ چیزیں جو آپ یہ شروع کی ہیں اس چیزوں کو چھوڑ کے امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال، سیاسی صورتحال اور ہمارے جو انڈسٹریاں بند ہوتی ہیں، وفاق اس میں کتنا رول ادا کر سکتی ہے، اس کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، صوبوں کو ادا کرنا چاہیے اور ہم سب کو مل کر اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ سر، آپ کو لگتا ہے کہ مولانا صاحب کو جو کہا گیا ہے کہ وہ آگے چل کر کابینہ میں گورنرشپ کے لیے بھی آگے آ سکتے ہیں، ایز اے کینڈیڈیٹ ان کو بنایا جا سکتا ہے گورنر خیبر پختونخوا، تو ایسی بھی کوئی اطلاعات ہیں، اس کی بھی کوئی کنفرمیشن ہے آپ کے پاس؟ میرا خیال میں کسی بھی عہدے پر اس وقت جے یو آئی کا کوئی، میں ذاتی طور پر کہتا ہوں باقی جماعت کا شورا فیصلہ کرے گی، لیکن ایسی کوئی سوچ بھی ابھی زیر غور نہیں ہے۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ جے یو ایف اے کو وزارتوں کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایسی کوئی ڈسکشن ہے؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف چونکہ مولانا فضل الرحمان جس کی جو بھی سوچ ہو، لیکن اس وقت ملک بھر میں ایک واحد سیاسی قیادت ہے جس پہ تمام پاکستان کے سیاسی پارٹیاں متفق ہیں، اور متفق کس طرح ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں، چاہے پیپل پارٹی ہے، مسلم لیگ ہے، تحریک انصاف ہے، دیگر جماعتیں ہیں، سب وہاں جا کے وہاں پر ایک بیٹھک، ایک اپنا ایسا ماحول مہیا کر سکتا ہے کہ سب لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ اور 26ویں آئینی ترمیم میں پی ٹی آئی جو سر سے بہت زیادہ مخالفت تھی، اور آئین کے وہ جو 64 ترمیمات تھے، دیکھو بہت طریقے پر اس کو کم کر 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 کے 23-24 پر لے آئے، یہاں تک کہ پی ٹی آئی نے بھی اس کا خیر مقدم کیا کہ اپنا اچھا رول ادا کیا۔ تو سیاست میں اس طرح ہونا چاہیے سب کو، لیکن اس وقت مولانا صاحب جو رول ادا کر رہے ہیں تو میرے خیال میں وہ پاکستان کی سالمیت، تمام سیاسی جماعت کو یکجا کرنے کے لیے یہ واحد ہی ایک ہمارے ساتھ پاکستان کے عوام کے ساتھ ایک لیڈر ہے جس پہ تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں اور ایک سب جماعتیں اس کے گھر جاتی ہیں، ورنہ لوگ تو ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں، تو اس سے تو دشمنی کا ماحول پروان چڑھتا ہے، نہ کہ دوستی کا۔ تو یہ پاکستان کے عوام یہ سمجھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب جو رول ادا کر رہے ہیں، میرے خیال میں وہ ملک کی سالمیت، ملک کے استحکام اور اچھی بات، اگر جیز بات ہو اس کی حمایت بھی ہو، اس طریقے سے ان کو تمام سیاسی جماعتوں کو کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے، اور اگر مخالفت ہے تو وہ بھی سامنے کہتے ہیں کہ مخالفت ہے۔ تو میرے خیال میں جو اختلافات سیاسی جماعتوں کے آپس میں ہیں ان کو ایک طرف رکھ کے اس امن و امان کی بگڑتی ہوئی سیاسی صورتحال، امن کے صورتحال، اس پر میرے خیال میں سیاسی جماعتوں کو بھی بیٹھنا چاہیے، اور یہاں پر متحد ہونا چاہیے، اس میں کوئی تفریق ہونی نہیں چاہیے۔ بالکل آپ نے درست فرمایا، بہت شکریہ۔ سابق گورنر کے پی حاجی غلام ہمارے ساتھ موجود تھے، اس سے پہلے شاہدہ رحمانی صاحبہ اور مفتی کفایت اللہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ آپ تمام معزز مہمانوں کا بہت شکریہ۔ شو کا وقت ناظرین ختم ہوا، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔